बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबर ये है कि 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है जो सिविलियंस के केसेस को मिलिट्री कोर्ट में चलाने के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील है इसके ऊपर, और वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। आज सवाल ये किया गया कि एपीएस में जिन लोगों ने हमला किया, जो दहशतगर्द थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कहाँ पर हुई। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से पूछा गया और ख्वाजा हारिस ने इस पर दलाइल दिए कि अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट्स तस्लीम शुदा हैं। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा, क्योंकि अदालत बार बार ये पूछ रही है कि हमें जस्टिफिकेशन पेश की जाए कि क्या ऐसी दलील है कि आप किसी भी आम आदमी को उठाकर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर सकते हैं। जमाल मंदोखेल ने इस हवाले से इंतहाई अहम सवाल किया कि पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ तो कैंट एरिया में आर्मी स्कूल पर हमला हुआ, तब भी ट्रायल फौजी ट्रायल अदालत में मुमकिन नहीं था। दहशतगर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। अब एपीएस से बड़ा कोई आपके सामने वाक़या ऐसा नहीं है जहां पर पाकिस्तान में मासूमों को आपने निशाना बनाया, बच्चों को गोलियों से भून दिया गया, और ऐसी कहानियां जो दुनिया के किसी हिस्से में सख्त से सख्त दिल भी हो, जब वो सुनता है तो उसका दिल जो है मौम हो जाता है। हमने सब कुछ पाकिस्तान में होते हुए देखा। उस वक्त भी जो दहशतगर्द इसमें मुलविस थे उनका केस पाकिस्तान की आम अदालतों में चलाने के लिए बाकायदा ये सवाल किया गया कि अगर हमने यहाँ पे केस चलाया तो शायद आपको फिल फौर इंसाफ नहीं मिल सकेगा। तो उस वक्त भी आपको आइन में तरमीम करना पड़ी और अदालती जो सिविल अदालतें हैं वहाँ से ये केस फौजी अदालतों में ले जाना पड़ा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये भी सवाल उठाया कि आर्मी पब्लिक स्कूल में गठजोड़ मौजूद था, जिस पर ख्वाजा हारिस ने यह तस्लीम किया कि एपीएस हमले के वक्त गठजोड़ बिल्कुल मौजूद था, और ख्वाजा हारिस ने दलाइल पेश किए कि एक गठजोड़ या ताल्लुक किसी फौजी अफसर दूसरे फौज से मुतल्लिक जुर्म से होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी रिमार्क्स दिए कि गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ, फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी। अच्छा, ख्वाजा हारिस ने जी इस पे दलाइल देते हुए क्या कहा, वो ये कहते हैं कि जुर्म की नौइयत से तय होता है कि आप इसे सिविल अदालत में लेकर जाएंगे या फिर इसे मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा। जुर्म का ताल्लुक अगर आर्म्ड फोर्सेस से होगा तो इसे मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है वो चलाया जाएगा। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ये भी कहते हैं कि नीयत को देखना होगा कि आपकी नीयत क्या है। ये भी देखना होगा कि क्या जुर्म जो है जो किया गया वो मुल्क के मफाद के खिलाफ था या क्या हुआ। और फिर इसके साथ साथ व्यूअर्स, ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जीएचक्यू और कराची एयरबेस पर जब हमला हुआ, हमला आवरों का केस आम अदालतों में चला, इसे फौजी ट्रायल के लिए नहीं ले जाया गया। 21 तरमीम का भी हवाला दिया गया आज की समाअत में। जस्टिस जमाल मंदोखेल और फिर अजहर रिजवी साहब बोले कि सेनेट के एक साबिक चेयरमैन 21वीं तरमीम को वोट देकर रोए भी थे। आपको याद होगा कि रज़ा रब्बानी साहब जो हैं, जब भी पाकिस्तान में कोई भी कानून सेनेट में पेश किया जाता है, बिल पेश किया जाता है, तो हमें हमेशा ये वोकल नज़र आए, और इन्होंने हमेशा अपनी भी जो हुकूमत थी और अपने लोगों पर भी तनकीद की कि आप आधा घंटा पहले एक बिल को लाकर यहाँ पे रखते हैं तो आपने सेनेट को एक मजाक बनाया। वही अलग बात है कि वो वोट दे देते हैं। 21वीं तरमीम के मौके पर भी यही हुआ, इन्होंने एक वोट दिया जिसके बाद वो रोए भी, और फिर उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, वो ये कहते हैं कि उनकी 18वीं आईनी तरमीम के लिए बहुत खिदमात हैं, वो बाअसूल आदमी हैं, इनका वोट देकर रोना समझ में आता है। उन्हें इल्म था कि उन्होंने दरअसल किया क्या है। अब 21वीं तरमीम को आप उठाकर देख लें तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क के अंदर आइन में तरामीम जब भी की जाती हैं कुछ मकासद हासिल करने के लिए की जाती है, बाकी तो रूल ऑफ लॉ आपको पाकिस्तान के अंदर जो है वो नहीं मिलेगा। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूँ कि ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, अब इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने जा रही है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की तारीख़ में ये उनके ओपनिंग प्लेयर्स थे, हुकूमत की तरफ से भी खेलते रहे पिछले 5 सालों में, और फिर हमने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से भी इनकी ओपनिंग देखी। खान साहब के केसेस को कैसे लगाना है, अकबर एस बाबर को किस तरह से फैसिलिटेट करते रहे, और फिर इनके हाथ से जो फैसले हैं वो पाकिस्तान के मीडिया को पहले मिलते नहीं हैं, कुछ और लोगों को दे दिए जाते हैं, और जिस पे दस्तखत भी मौजूद नहीं होते, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरमला इनके कंडक्ट के ऊपर सवाल उठाती रही। तमाम जमातें जिन्होंने
اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے، ان کے حوالے سے ان کا کیا موقف رہا، اور پھر یہ وہ چیف الیکشن کمیشنر ہے جس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمر عطا بندیال صاحب جو تھے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ اب تو چونکہ اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہے تو کیا آپ الیکشن کروا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم کروا سکتے ہیں اور ہماری تیاری ہے، لیکن بعد میں وہ مکر گئے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 8 فروری کو جو الیکشن ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اتنے مخصوص وقت میں نتائج دینے ہیں، لیکن کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود یہ نتائج نہیں آئے۔ پھر کاغذات نامزدگی، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بلے کا نشان جب چھینا گیا تو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی، اور پھر جو دیگر اس وقت آپشنز ان کی طرف سے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر مختلف پریس ریلیز جاری کی جا رہی تھی، وہ ہمیں کیا پیغام دے رہی تھی کہ وہ لوگ جو اس الیکشن کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو کھیلنا چاہ رہے ہیں، وہ تحریک انصاف کو کسی طرح بھی اوپن فیلڈ نہیں دیں گے، اور پاکستان کا یہ چیف الیکشن کمیشنر باقاعدہ طور پہ ساتھ دے رہا تھا۔ چیف الیکشن کمیشنر نے اپنی مرضی کے الیکشن ٹریبونلز بھی بنائے، اور ان ٹریبونلز کے اندر اپنی مرضی کے لوگوں کو لگایا، نون لیگ کی درخواستیں آتی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، یعنی چیف الیکشن کمشنر کو باقاعدہ طور پر یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جی اور ان کے 2 ممبران کی مدت 26 جنوری کو ختم ہو رہی ہے، اور نئے چیف الیکشن کمشنر کو تعینات کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو لاسٹ ترمیم ہوئی ہے جی، آپ کو یاد ہوگا اس میں یہ مسئلہ بھی حل کیا گیا، گو کہ یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو خط لکھا ہے شبلی فراز صاحب نے کہ ان کو تبدیل کریں، اور آئین کا آرٹیکل 215 کے تحت جو ہے اس کی مدت ختم ہو رہی، اور اب ہمیں ایک نیا چیف الیکشن کمشنر چاہیے ہوگا۔ لاسٹ جو ترمیم کی گئی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس ترمیم کے مطابق جب تک چاہیں حکومت ان کو رکھ سکتی ہے، اور اگر ان کو ایکسٹینشن بھی دینا پڑی تو ایکسٹینشن جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ تو اس وقت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ان کی خدمات کے صلے میں ان کو نوازا جائے گا، لیکن ایک اور خبر بھی یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں شاید، اور اس عہدے پر شاید ان کو لگا دیا جائے گا۔ تو اس قسم کی خبریں آپ کو ملیں گی۔ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں قاضی صاحب کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، میں چیف جسٹس دوبارہ سے نہیں بنوں گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ آخری وقت تک ان کے حوالے سے جو خبریں گردش کرتی رہی، اور اب جو چیف الیکشن کمشنر اگر قاضی صاحب کی تعیناتی ہو جاتی ہے تو اب آپ کو پتہ لگ جائے گا، اگر انہوں نے اس عہدے کو قبول کیا تو یہ ثابت ہوگا کہ یہ جو بار بار کہتے رہے نا کہ چیف الیکشن کمیشنر انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک تو وہ چیف الیکشن کمشنر کو بچا رہے تھے، اور یہ بھی ایک سند ہوگی بات اور دلیل ہوگی کہ یہ ان کو معلوم تھا کہ کل کو انہیں یہ عہدہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر یہ ایک پرنسپل سیٹ کر کے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، تو کل کو میں نے بھی تو الیکشن کمشنر بننا ہے تو پھر کوئی مجھ سے بھی نہیں پوچھ سکے گا، یعنی اپنی ہی طاقت کو اس میں اضافہ کر کے یہ گئے، اور خبریں یہی ہیں کہ ان کو شاید چیف الیکشن کمیشن لگا دیا جائے۔ آپشنز ہیں، غور کیا جا رہا ہے، اب یہ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے، پاکستان واپس آ کر کسی عہدے پر براجمان ہوتے ہیں نہیں ہوتے، دیٹ از اندر کویسچن۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ عمر ایوب صاحب نے جی خط لکھا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس خط کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، یا پھر یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی جی کچھ گفتگو ہے جیل کے باہر، اور انہوں نے اس حوالے سے جو پروڈکشن آرڈر جو اعجاز چودھری صاحب کے جاری کیے گئے اور پھر بعد میں انہیں پیش نہیں کیا گیا، انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ حکومت کا اقدام ظاہر کرتا ہے کہ وہ آئین کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات سے سچائی سامنے آئے گی۔ نوجوانوں کو پاکستان میں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ 26ویں ترمیم کے بعد مایوسی بڑھی، ہم مذاکرات کی میز پر ہیں تو ذمہ داری سے کام لیں۔ اور پھر سے میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ 9 مئی کیس کے اندر حسان نیازی کی بہن ہے جی ہاجرہ نیازی، ان سے تفتیش کی جا رہی تھی، اور اس خاتون کا کبھی کسی سیاسی سرگرمی میں آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، مجھے بھی آج ہی میں نے بھی ان کا آج نام پڑھا ہے، اور کس طرح سے پورے خاندان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا۔ حاجرہ نیازی جی کو 2 سال تنگ کیا گیا، اذیت دی گئی، پریشان کیا گیا، اور آج جو پولیس نے عدالت میں رپورٹ جمع کروائی ہے، حاجرہ نیازی کو بے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے نا کہ 2 سال سے جو آپ ان کے خلاف کر رہے تھے، اس وقت ان کی بے گناہی کا کسی کو احساس نہیں ہوا، اور 2 سال جو کچھ ان کے ساتھ بیت چکا، اب ان کے 2 سال جو ہے کون واپس لے کر آئے گا جس اذیت سے ان کو گزارا گیا۔ اگر پاکستان سے باہر یہ کیس چل رہا ہوتا نا، پہلے تو پروسیکیوشن نے اس بات کا تعین کرنا تھا کہ یہ کیس چل بھی سکتا ہے نہیں، کیونکہ یہاں پہ سر رول آف لاء ہے، یہاں پر کسی کے کہنے پر نہ عدالتیں چلتی ہیں، نہ قانون حرکت میں آتا ہے، یہاں پر صرف جسٹس سسٹم کو دیکھا جاتا ہے۔
تو جب انڈیپینڈنٹ جوڈیشری یا انڈیپینڈنٹ نظام آپ کے پاس نہیں ہوگا پاکستان میں تو پھر یہی کچھ ہوگا. جو پنجاب پولیس ہے وہ ایک پرائیویٹ فورس بن چکی ہے. جو جسٹس سسٹم ہے وہ صرف کچھ لوگوں کو انصاف دے رہا ہے, اور یہ پاکستان میں اب آپ کو صرف اسی قسم کا ایک پورا ماحول جو ہے وہ نظر آئے گا. اور یہ جو خان صاحب کی تصویر ہے نا, یہ بہت سارے لوگوں پر بھاری پڑتی ہے. جو عباس بپی ہیں وہ سینٹ کے سیشن میں شریک ہوئے عمران خان کی تصویر کو لے کر, اور پھر انہوں نے دو تصویروں کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ فرق تلاش کریں اور زیر نظر دونوں تصاویر میں بھی فرق تلاش کریں. میں سینٹ کے اجلاس پہ اپنے سامنے عمران خان کی تصویر رکھ کے بیٹھا تھا. کل ٹی وی چینلز پہ یہ فوٹیج جاری ہوئی, مگر آج ڈان نیوز کے جاری کردہ آرٹیکل میں آپ کو عمران خان کی تصویر نظر نہیں آئے گی. اب یہ صرف معاملہ تصویر کا نہیں ہے, بلکہ پاکستان کا میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے, میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ یہ تمام ٹی وی چینلز جو ہیں ان کے سوشل میڈیا پر آپ کو اور قسم کی تحریر ملے گی اور ایک ڈیفرنٹ قسم کی رپورٹنگ کرتے ہیں اور عمران خان کے نام کو استعمال کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو عمران خان کے پروجیکٹس ہیں اس میں آپ کو یہ زہر کیسے گھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مثال کے طور پر لکھا گیا ایک ٹی وی چینل کی ویب سائٹ کے اوپر کہ عمران خان اور بشرا کا خوابوں کا پروجیکٹ القادر یونیورسٹی 4 سال میں صرف 200 طلباء نے داخلہ لیا. اچھا جی ٹھیک ہے, آپ نے کچھ کاغذات دیکھے ہوں گے, سوال کیا ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جی اس کے اندر, تو اس کا جواب آپ کو مل گیا. آگے سے جو لکھا گیا کہ سیاسی پشت پناہی اور زبردست تشہیر کے باوجود سابق وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی کے خوابوں کا منصوبہ سمجھی جانے والی القادر یونیورسٹی میں 4 سال کے دوران صرف 200 اسٹوڈنٹس نے داخلہ لیا. اس پروجیکٹ کی وجہ سے عمران خان اور بشرا بی بی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا رہا, اور شاید آنے والے دنوں میں اس پروجیکٹ کی وجہ سے انہیں جیل بھی جانا پڑے. اب یہ پریڈکشن بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جو سب سے اہم سوال ہے نا کہ اگر یہ یونیورسٹی بنائی گئی اور یہ ایک کسی معاہدے کا نتیجہ تھا, یہ انڈرسٹینڈنگ, تو کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارا پیسہ لے کر آئیں تو ہم ایک یونیورسٹی بنا دیتے ہیں. تو کیا کہیں پر کوئی معاہدہ موجود ہے کہ ملک ریاض صاحب نے یونیورسٹی بنا کر دی اور بطور رشوت بنا کر دی؟ تو اس چیز کو بھی ثابت کرنا پڑے گا آپ کو جب یہ معاملہ ہائر کورٹس کے اندر جائے گا, چونکہ جو پیسہ پاکستان سے باہر گیا, برطانیہ نے وہ پیسہ واپس دیا, پاکستان کی حکومت کو دیا, اور وہ حکومت کے پاس ہی رہا, یعنی اسٹیٹ کے پاس رہا, اسے عمران خان گھر لے کر نہیں گیا. لیکن آپ کو اس قسم کی رپورٹنگ نظر آئے گی. دوسری طرف مریم کو کئی گھنٹے آپ دکھاتے ہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر, اور جو ان کی ایک پرسنل کیمپین چل رہی ہے کہ دیکھیں جی بچوں کو آپ اسکالرشپ دے رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. برطانیہ میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اسکالرشپ پروگرام لانچ کریں اور اس قسم کا کوئی کام ہو. برطانیہ یا دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک کے اندر لوگ خدمت سمجھ کر ہی کام کرتے ہیں, اپنی تشہیر کے لیے نہیں. لیکن یہاں پر پورا میڈیا چونکہ کام اس لیے بھی ہو رہا ہے نا کہ ان کے پاس پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے, اور جب آپ کے پاس پولیٹیکل کیپٹل نہ ہونا تو پھر آپ کو ہی سب کچھ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. عوام کے درمیان آپ جا نہیں سکتے, تو اس طرح سے جھوٹی آپ کیمپین چلائیں گے, جھوٹے جو ایک اشتہاری مہم کے ذریعے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں. یہی اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اور ویئرز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف تیسرے راؤنڈ میں جا رہی ہے, جہاں پہ تحریری طور پر تمام مطالبات جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے. 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ رہا کروانا چاہتے ہیں, آپ ان کی ایک لسٹ جو ہے وہ حکومت کو دیں, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں. اب انہوں نے کرنا کیا ہے کہ انہوں نے لسٹ دینی ہے کہ ان لوگوں کو رہا کیا جائے. تو دوسری طرف سے پاکستان کی حکومت ان لوگوں کے کیسز اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ نکال کر لے آئے گی, اور پھر باقاعدہ طور پر اس کے اوپر تحقیقات اور دوسری طرف سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ہم ان لوگوں کو کیسے چھوڑ دیں, اور تحریک انصاف ان لوگوں کو آزاد کروانا چاہتی ہے. بیرسٹر گوہر نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. انہوں نے کہا دا ٹائم از اپ. ایک چیز تو کنفرم ہے, خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز بنائے گئے, اب ان کیسز کے ختم ہونے کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے. آپ ایک حد تک کسی کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی کر سکتے ہیں, پھر آپ کا جو زور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور اب حکومت کا زور جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. عمران ریاض نے جی اس حوالے سے ایک بات کہی اور اسے ٹویٹ کیا ہے سیاست.pk کے اوپر کہ عمران خان نے ملنے آئے سرکاری لوگوں کو پھانسی گھاٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ جا کر بادشاہ کو بتا دو, اس سے آگے تو اور کچھ نہیں ہے نا, پھانسی گھاٹ میں بھی میرا رب جسے چاہتا ہے اسے لے جاتا ہے. یعنی یہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ کسی کو اس کی زندگی سے محروم نہیں کر سکتے. اگر اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی یہ رضا ہے کہ اسے حکومت نہیں ملے گی یا پھر اس کی زندگی جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو جائے گی, تو پھر یہ اس کی رضا ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ ایسی
شخص کی کہانی ہے اور ایسے شخص کے الفاظ ہیں جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہے اپنی آزادی کو قربان کر کے، اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور کسی ڈیل جو اسے آفر کروائی جاتی ہیں وہ ڈیل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عمران ریاض کی چونکہ بات ہوئی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ صدر یوئی اور مریم نواز، یہ جو کمپین سوشل میڈیا پر چلی، اب اس کی ایف آئی اے جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے اس حوالے سے گرفتار بھی کیا گیا ہے، کچھ لوگ امریکہ میں ہیں، اور پھر اس کے علاوہ مقدمے میں شہباز گل اور عمران ریاض کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ تو سر یہ پاکستان ہے اور آپ کا زور چل رہا ہے، آپ جو مرضی کریں، اور اس قسم کی آپ کو بہت ساری اگزامپلز ملیں گی۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی اگلی ویڈیو میں اس پہ تفصیل سے بھی ہم بات کریں گے، مریم کا ایک جملہ سن رہا تھا، ہیڈ لائن کے اندر لگا ہوا تھا کہ کچھ لوگ نوجوانوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے۔ ہم ٹھیکیدار تو ہم ہیں، یعنی ہماری حکومت شروع ہوئی اور ہم نے دیکھیں آپ کو اسکالرشپس دینا شروع کر دیے۔ یہ اسکالرشپس جو ہے نا جی، یہ کسی نوجوان کے اوپر احسان نہیں کیا جاتا۔ تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا اوبویسلی ایک ریاست جو ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس کا حق ہے بچے کا کہ اسے تعلیم دی جائے۔ اب اسکالرشپس آپ دے کر ملک اور قوم کے بچوں پر احسان نہیں کر رہے۔ اگر آپ نے 200-300 اسکالرشپس دے دیے تو پاکستان میں کتنے نوجوان ہیں؟ کیا سب کو نوکریاں مل رہی ہیں؟ بچے بہتر مستقبل کے لیے پاکستان کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیا اس کا کسی کے پاس جواب ہے؟ 200-300 چلیں 2000 اسکالرشپ بھی دے دیے جائیں تو کیا پورے ملک کے اندر اتنے نوجوان ہیں کہ یہ 2000 یا 20,000 اسکالرشپس بھی اگر آپ دیتے ہیں تو کیا یہ اس گیپ کو کور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو ریاست جی اس وقت پورا زور لگا رہی ہے، اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ اپنے اسکالرشپ دے کر کہتی ہے کہ ہم نوجوانوں کو کی اصل نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ اپنے گھر کے نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں جن کے لیے یہ اپنی ریاست کو وسیع سے وسیع تر کر رہے ہیں۔ بس یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ مختصر سی ویڈیو ہے، میں آج پورا زور لگا کر آپ سے مخاطب نہیں ہو سکا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ کچھ طبیعت کی وجہ سے میں 100% نہیں ہوں، تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں بہتر ہو جائیں گے تو دوبارہ آپ کے سامنے اسی طرح زور و شور سے جو ہے ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔